بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله ضوء الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين درود پڑھیے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان گرامی قدر، کربلا مکتب ہدایت اور ضامن نجات، اس حوالے سے تقریباً گفتگو آخری مراحل میں ہے، اور پھر وہی جملہ جو آپ ہمیشہ اکثر خطبہ و ذاکرین سے، علماء سے سنتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کہ پھر اس موضوع کو جیسا بیان ہونا چاہیے تھا بیان نہ ہو سکا۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا میں جہاں جہاں پر مدرسہ حسینی کے دروس ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، عنوان کوئی بھی ہو، ٹاپک کوئی بھی ہو، اس کا مقصد و ہدف، کور سلیبس یہی دو چیزیں ہیں، ہدایت اور نجات۔ جتنی گفتگو ہے وہ ہدایت کے لیے، اور مقصد گفتگو یہ ہے نجات کے لیے۔ ٹھیک، ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے آغاز کیا تاکہ پتہ چلے وہ کتاب خدا نے جو ہدایت کے لیے بھیجی ہے وہ بگننگ سے، سٹارٹنگ سے، آغاز سے کس طرح ہمیں گائیڈنس کی طرف لے جا رہی ہے۔ چند دقیقے، چند منٹ ان نوجوانوں کے ساتھ۔ When you look at the Quran, because this is the creation, this is the word of Almighty Allah, who is the creator of world. It never gets old. So many people claiming and saying that Quran was message of guidance about 1400 years ago, but now at this era we cannot meet. We cannot follow this. The problem is, Quran is not the verdict or script written by a man or someone which limited within a time. Quran is the message of God beyond the time.
who was qabla yakun, the Lord who was before any creation, qabla kulli awwal, wa ba'da kulli akhir, and the end of any end. وَوَجَبَ بِالْأَوَّلِيَّتِهِ قال Amir al-Mu'minin, by the way. Imam Ali said, Alhamdulillah alladhi awwal qabla kulli awwal. I am praising to the Lord who was first before any other first. Now for the young uni fellows, that oneness of Allah is not numerical oneness. Muhammad bhai. That oneness is a non-numerical oneness, because the numerical oneness can be divided into half, but the non-numerical oneness, it's not dividable, right? It's a divine oneness. And the Allah, who is the creator and who is the beyond the time, who is the before every time and who will be after every time, awwalu qabla kulli awwal wal akhir ba'da kulli akhir. And wajaba bil awwaliyatihi, and it's necessary about his beginning, he must be before any existence. وَبَعْدَ كُلِّ آخِرٍ, and it's necessary as well, he should be end of every end. And again, the beginning point and the ending point should be one and only point, which can be central point to circulate the powers. Unfortunately, in our time, the educated personalities, the scientists who were at the time before Prophet, after Prophet, or in our time, all of them, even Ayatollah Einstein, okay, don't laugh, I call him Ayatollah, and he was Nishani of Allah. And they all believe on one point, which should be unified power point. One point where all the powers should unify. Because two different points cannot create or start to different starts. So it should be one and only. And that's why the words of this Allah is beyond the time. Why? You look at the sunrise. Now make it easy with the example. Did you ever notice the sunrise or the sunset? Which is everyday seen. But it never gets old. It's still you go to look at the sunrise scenery and you will enjoy it. It's never get old. It's not fade, the colors and charm, because it's by the Creator. Same Quran is like this. If you look at the Quran, and the message of Quran is for humanity, for human being, and the requirements of human being, as per nature, as per creation. That's why it never gets old. And when you look at this, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, that book is the book of guidance for the pious one. Pious people are those who believe on the unseen reality. Now, for the 1400 years ago, it was hard to understand for those Arabs to unseen reality. But you can, you have to. Now you believe on infrareds, right? Now you believe on other kind of rays. Now you believe on Wi-Fi rays. Now you believe on radio rays. There is millions and trillions of kind of things which are unseen, and you believed on it. And believing on the unseen was the one of quality which Quran mentioned for the pious people to get guidance from this Quran. And you keep on salat.
and pray to the Lord. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And you have to give the charity from the thing which is for you, not the leftover, okay? Unfortunately, some of our uncles, fathers and grandfathers, when they're losing some wallet or cash, they say, it's okay, it goes to sadaqah. No. Now it's gone. If you want to do it sadaqah, you have to do before going. You break the glass, you break some thing, oh, it's okay, it was sadaqah. No, it's breaking is not sadaqah, please. Don't make it fun. Sadaqah is the thing which can increase in your life. Sadaqah is the thing which can make easy the hardship and calamities. So, the Quran can give you guidance because it's from the Lord who knows your values and your requirements. And until the human being coming from the same company, their requirements never change. क्योंकि वही खुदा जिसने आदम को बनाया था उसी ने खातम को बनाया. I have to change again. Sorry. वही खुदा जिसने आदम को बनाया उसने खातम को बनाया. उसे पता है जो जरूरियात आदम की थी वही खातम की हैं. सही है? इसलिए उसने कहा जो पहले फर्दे बशर की जरूरत थी वही आखिर फर्दे बशर की होगी. पहले को भी हिदायत चाहिए थी, दूसरे को भी हिदायत चाहिए. पहला भी गैब पर यकीन रखता था, माने या ना माने. दूसरा भी गैब पर यकीन रखेगा, माने या ना माने. और कमाल ये है, there's a three kind of unseen which you must believe on it. One, God, Lord, okay, which is before you. Number two, the day of judgment. You never seen, but you have to believe on it. Right? And the other prophets and I'm before your time. Or at least shaitan. Yeah, all of us believe on shaitan. تو کمال یہی ہے, نہ دکھنے والے شیطان پہ سب کو یقین ہے, نہ دکھنے والے رحمان پہ یقین نہیں ہے. میں نے 2 محرم کو آپ کے سامنے مقدمہ بیان کیا تھا کہ میلبرن اور سڈنی سے لے کر پارا چنار اور اپر تک اور پیواڑ تک سب کو ایک ہی شیطان بہکا رہا ہے اور سب کو یقین ہے. اور اگر کہیں کہ ایک ہی نمائندہ رحمان سب کو چلا رہا ہے تو مشکل ہو رہی ہے, تو بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو شیطان خدا کا دشمن ہے وہ اتنی طاقتور رکھ سکتا ہے, وہ رحمان جو خدا کا دوست ہے, اس کا نمائندہ ہے, اس کی حجت ہے, وہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا. یہ کمال ہے, یہ کمال ہے. ہدایت کس صورت میں؟ جب تم غیب پر یقین رکھو گے. تمہیں رسول نے کہا مجھ سے پہلے 1,23,999 نبی آئے, سب نے مان لیا. کمال ہے. قرآن میں 23-24 کے نام آ گئے, 26-27 کے نام آ گئے, اور باقی کے تو نام بھی نہیں پتا, لیکن سب کو یقین ہے کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا. تو پیغمبر نے جو گزرے ہوئے لاکھوں کا بتایا سب مان گئے, بعد میں آنے والے 12 کا بتایا تو یقین نہیں آ رہا. کمال نہیں ہے یہ امت. اور پھر اس کے بعد کہا یہ قرآن اس خدا کا ہے جو تمہاری ضروریات کو جانتا ہے. یہ قرآن اس خدا کا ہے جو تمہاری فطرت سے واقف ہے. فطر اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت الہیہ ہے کہ جس پر اس نے بندوں کو تخلیق کیا. ولیس لسنت اللہ تبدیلا, اور اس کی سنت تبدیل تھوڑی ہوتی ہے. بھئی آپ چینج کیوں کرتے ہیں؟ پہلے ممبر وہاں رکھا تھا, بعد میں کہا نہیں وہاں اچھا نہیں لگ رہا, یہاں رکھ دیتے ہیں, یہاں زیادہ بہتر ہے. پہلے یہاں لگایا پھر, کیونکہ بعد میں آپ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے, اور کچھ کو تو بعد میں بھی غلطی کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ غلطی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ طاقت کم تھی. پہلے کہیں اور یہی مجالس کر رہے تھے, مولا نے طاقت دی, آپ لوگوں نے ہمت دی, سب نے ساتھ دیا, یہ بارگاہ تعمیر ہو گئی. کل انشاءاللہ اس سے بہتر مقام ہوگا عزا کے لیے. صحیح ہے.
زور سے انشاءاللہ کہیے، پتہ چلے ارادہ ہے. جی 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 جزاک اللہ. کل اس سے بہتر مقام ہوگا. صحیح ہے، صرف آپ کو ارادہ کرنا ہے، صرف آپ کو ارادہ کرنا ہوگا. راہ خدا کا کمال یہ ہے، خدا کہتا ہے میری طرف ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی 99 قدم میں بڑھاؤں گا. ایک قدم. کیوں؟ کیونکہ ابھی طاقت کم ہے. خدا کی ایسا تھوڑی ہے، پہلے دن سے اتنی طاقت ہے. اسی لیے خدا نے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ساتھ رہیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں ڈسکشن کا، 1,23,999 کے بعد خاتم النبیین کو نہیں بنایا، نہیں، سب سے پہلے سب سے بہتر بنایا، سب سے پہلے سب سے مکمل بنایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بنا کے اب اچھا بنانے لگا اس لیے سب سے اچھا بنا دیا. کہ نہیں، ہم سب سے پہلے سب سے اچھا بنائیں گے، اور کیونکہ سب سے اچھا ہے تو بھیجیں گے آخر میں بھیجیں گے. میرے خیال میں بات وہاں تک نہیں پہنچ رہی، آسان کر کے بتاتا ہوں میں. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. دیکھیں، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے، صرف اگر گردن بھی ہل جائے تو یقین ہو جائے گا. جیسے کچھ لوگوں نے بہت ادب کے ساتھ کبھی ہلائی ہوگی گردن، ٹھیک ہے، صرف اسی طرح مجھے بتاتے رہیے جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس دن کسی کو گھر کے حوالے سے یہ بات بھی کی تھی. آپ کو گھر میں رہنا ہے، ٹھیک، آپ گئے، آپ نے زمین دیکھی، مقصد زمین دیکھنا تھا نہیں، نقشہ بنوایا، میپ تیار کیا، مقصد میپ بنوانا تھا نہیں، گھر تعمیر کروایا، گھر تعمیر کروانا مقصد تھا. قائد بھائی، وہ گھر جو بنایا ہے، گھر بنانا تو کام نہیں تھا نا، اصل مقصد کیا تھا؟ اس میں رہنا. سب سے پہلے سوچا وہ تھا، لیکن سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمین بھی لینی پڑی، پھر نقشہ بھی بنوانا پڑا، دیواریں بنوانی پڑی، چھت بنوانی پڑی، سیٹ کرنا پڑا، پھر جا کے رہے تو مقصد پورا ہوا. کچھ مقصد ایسے ہوتے ہیں کہ سوچے پہلے جاتے ہیں، تیار پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن ان تک وصول بعد میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی خاتم المرسلین ہے، سب سے پہلے بنایا، اور پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. لیکن کیونکہ اس کے آنے تک بشریت کے تقاضوں کو اس مقام تک آنا تھا، کیسے محمد کو برداشت تو کر سکیں، اس کو سمجھ تو سکیں. لیکن بھی کمال یہ ہوتا ہے، جب زمین لے رہے تھے تو بھی مقصد نگاہ میں تھا، دیوار بن رہی تھی مقصد نگاہ میں تھا، چھت ڈل رہی ہے مقصد نگاہ میں، آدم بن رہے ہیں نگاہ خاتم پر، ابراہیم اتر رہے ہیں نگاہ خاتم پر، نوح توبہ کر رہے ہیں نگاہ خاتم پر، موسیٰ بھٹک رہے ہیں نگاہ خاتم پر. یہی وجہ ہے جب کبھی کسی رسول کو مشکل آئی، اسی آخری کے صدقے سے دعا طلب کی کہ جس کی وجہ سے ان کو نبوت عطا کی گئی ہے. تو یہ تھا غیب پہ ایمان. اگر یہ ایمان ہوگا تو قرآن ہدایت کرے گا، ورنہ قرآن کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ قرآن کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، یہاں بات نہیں رکی، بات اور آگے چلی. کہ والذین یؤمنون، چوتھی آیت سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بالغیب کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، وہ لوگ جو یقین رکھیں اس پر جو تجھ پہ نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا.
اور پھر 5ویں آیت اولئک علی ھدی، وہ ہیں ہدایت والے لوگ، من ربہم، جو خدا کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کی ضمانت بھی غیب پہ ہے اور ہدایت کا تقاضا بھی غیب پر عقیدہ ہے، اور پیغمبر نے اس کو آسان کر کے ایک جملے میں بیان کر دیا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، یقین کرو یقیناً بتحقیق، انڈیڈ حسین ہی ہے جو چراغ ہدایت ہے، اور حسین ہی ہے جو سفینہ نجات ہے۔ حسین کو میری بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کیا آپ نے اس لیے یہی حسین جب کربلا میں آیا، ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ خاص توجہ چاہتا ہوں اس آرگیومنٹ پہ جو ڈیزائن کرو، اس دلیل پر، پیغمبر نے کوئی جنگ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں لڑی، کوئی بھی جنگ پیغمبر کی اس لیے نہیں ہے کہ سامنے والا محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اس لیے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا۔ صحیح ہے؟ علی کی کوئی جنگ اس لیے نہیں ہے کہ ولی اللہ نہیں کہہ رہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے۔ اور حسین کی کربلا میں جنگ اس لیے نہیں ہے کہ حسین کو ولی نہیں مان رہے، بلکہ اس لیے ہے کہ نہ جو لا الہ الا اللہ پہ عمل کر رہے ہیں، نہ محمد رسول اللہ پہ عمل کر رہے ہیں، نہ علی ولی اللہ پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے حسین کی یہ جنگ ہے۔ اور یاد رکھیں، خالی عمل، جسٹ پریکٹس وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ بلیف از نتھنگ۔ صرف عمل بغیر علم کے بیکار ہے۔ ہم کیا بات کریں گے؟ یہی ہے۔ کیوں؟ نمازیں تو لشکر یزید میں پڑھی جا رہی تھی، قاری قرآن تو وہاں تھے، حافظ قرآن تو وہاں کی بات چھوڑیے، آپ کو امیجن کرنے میں مشکل ہوگا۔ یہ ابھی آپ کے ملکوں میں، آپ کے علاقوں میں جو اللہ اکبر کہہ کے آپ کو قتل کر رہے تھے، وہ اللہ اکبر تو کہہ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور قتل کر رہا تھا نماز پڑھنے والے کو، وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھنے والے کو قتل کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ساتھ رہیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل تو کر رہا تھا لیکن علم نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ علم نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ دین کا اصل علم رکھتا تو اسے پتا چلتا کہ مذہب اسلام تمہیں زمین کو ٹھوکر مارنے کی اجازت نہیں دیتا، تمہیں درختوں کو، نیچر کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، تمہیں بے جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کسی جاندار پر ظلم کی کیسے اجازت دے گا؟ اور یہ تو کام ہی خدا نے ہی کیا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا مَعَكُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، تمام نبیوں کے لیے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا۔ کتاب بھی بھیجی اور میزان، میزان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ذرا مدد کریں ایک دو پڑھے لکھے افراد پر۔ ترازو، احسن، بیلنس، ترازو۔ اب ساتھ رہیے گا، ترازو بیلنس جس سے تولا جاتا ہے، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ بس آج کا یہ آخری مشکل مسئلہ اور زندگی آسان، اگر یہ سمجھ آ گیا تو۔ قرآن نے آواز دی، ہم نے ہر نبی کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب والمیزان۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کتاب بھیجی، یعنی تھیوری بھیجی، لا بھیجا، اور اس لا سے، اس قانون سے عمل کو جس میزان میں تولا جائے وہ میزان بھی بھیجا۔ ٹھیک ہے؟ اب ترازو جو ہے مختلف ہیں،
اب شاید بچوں کی یہ باتیں سمجھ آئیں گے، جا کے اپنے پیرنٹ سے پوچھنا. ایک ترازو ہوتا ہے لکڑیاں تولنے کا ترازو، صحیح؟ اس کے اوپر اٹھا کے پتھر کے باٹ رکھے جاتے ہیں. ساتھ رہیے گا میرے. لکڑی تولنے کا. اچھا لکڑی جب تل رہی ہے تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے تو کچھ فرق پڑتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے اٹھاؤ لے جاؤ. پتھر تولنے کا ترازو جس میں پتھر تلتے ہیں، تلا پورا سے مرمر نکال کے لائے ہیں اور لا کے بیچنے جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ اب چاہے آپ الیکٹرانک کانٹے پہ تول لیں یا گھر سے تول لیں، 8-10 کلو کم زیادہ ہو تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یار، 10 منی کاؤنٹ ہوگا، صحیح؟ اچھا اب گندم آ جائے تو نہیں، 10 کلو کا نہیں چھوڑا جائے گا، آدھا 1 کلو چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہی چیز سونا آ جائے تو کتنے کی چھوٹ ہے؟ 1 ملی گرام بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور پھر اگر ہیرا تل رہا ہے، ڈائمنڈ، تو اس کا جو ترازو ہوگا نا وہ بھی کمپیکٹ ہوگا کہ اس کے اندر ایئر بھی نہ آئے، باہر سے ہاتھ لگا کے تولا جائے گا. بزرگان میرے ساتھ رہیے گا، کہیں ویو نہ ہو جائے. ہیرے کا ترازو کہاں اور لکڑی پتھر کوئلے کا ترازو کہاں؟ ہر چیز کا ترازو علیحدہ ہے، لیکن وہ جو بات رکھے جا رہے ہیں، وہ جو ویلیو رکھی جا رہی ہے دوسری طرف، وہ جو رکھی جا رہی ہے وہ اہم ہے، صحیح؟ ایک چیز ترازو مختلف ہوتے ہیں جنس کے حساب سے، اس کو کہتے ہیں جنس، پروڈکٹ، آبجیکٹ کے حساب سے، جنس کے حساب سے ترازو چینج ہوتا رہے گا. لیکن کسی بھی ترازو میں جو باٹ رکھیں گے، ادھر جو بیلنس کا ویٹ رکھیں گے، وہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے 1 کلو لے کر آؤں گندم اور کہوں کہ نہیں یہ 1 کلو نہیں ہے، تو آپ باٹ رکھ کے دکھائیں، میں کہوں گا یہ اسٹینڈرڈ ہے، کہاں پھر ٹھیک ہے. تو باٹ بھی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. بس یہی 2 چیزیں سمجھانی تھی. اب پیغمبر کو جو میزان دیا عدل قائم کرنے کے لیے، مجھے یہ بتاؤ اس میں تولے گا کیا؟ آج تک سنا ہے کوئی اسلام لایا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، رسول نے کہا آؤ چلو ترازو میں بیٹھو میں تولوں تمہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. پیغمبر تو اپنے آنکھوں کے پلڑوں پہ اسے تول لیتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی یہاں تک کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، نماز پڑھا رہے ہوں، نماز پڑھا کے مڑے اور کہا لا تعجلوا بالرکوع والسجود، کہ مجھ سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کیا کرو. یا رسول اللہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے. کہا میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. اب وہ رسول جب کسی کو تولتا ہے تو کسی کو دیکھ کر، بھلے وہ کہیں فارغ سے آ رہا ہو، اس کو سلمان محمدی کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی پہاڑوں سے اترتا ہوا آ رہا ہو تو اسے اپنا عمار کہہ کے مخاطب کرتا ہے. کوئی حبشے سے آ جائے تو اس کے ایمان کو توڑ کے اس کو اپنا مؤذن قرار دے دیتا ہے. کیونکہ یہاں پر روحانی بیلنس ہے، یہ جو میزان ہے وہ روحانی ہے. لیکن جب اعمال تولیں گے تو اعمال کس کے حساب سے تولیں گے؟ اب کہنے دیجئے یہاں بارگاہ رسول میں تمام اصحاب موجود ہیں اور سوال ہو رہا ہے یا رسول اللہ ما هو المیزان یوزن بہ اعمالنا، یا رسول اللہ بتائیے تو وہ میزان کون سی ہے، وہ ترازو جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. ایک مرتبہ مسجد میں علی کا داخلہ ہوا، کہا ہوا میزان اعمالکم، یہ ہے تمہارے اعمال کی میزان. یہ ہے تمہارے اعمال کی میزان. مل کے درود پڑھیں. اچھا یہ نہیں سمجھیے گا
نماز نہیں، علی کی محبت، علی کی نماز کی بات نہیں ہو رہی کہ علی کی نماز سے میری نماز تلے گی، علی کے سجدے سے میرا سجدہ تلے گا. کیوں؟ اس لیے آپ نے وہ نہیں سنا یوم خندق کے دن جب پیغمبر نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک دن علی کی ایک ضربت، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یقین کریں، سوچئے، انالائز کریے اس کو. ایک ضربت، جسٹ ایک ضربت، کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ضربت میں؟ جسٹ سم سیکنڈ، رائٹ؟ ایک وار علی کا، علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت روز خندق میں دنیا اور آخرت، یہ زمین اور وہ زمین، کون و ما یکون، کونین کی ضربت نہیں، کونین کی عبادتوں سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. عبادتوں سے، یہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں روزہ رکھا جا رہا ہے، وہاں عمرہ ہو رہا ہے، کہیں صدقہ ہو رہا ہے، کہیں جہاد ہو رہا ہے، کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے. فرشتے آسمان پہ سربت سجود ہیں، ایک فرشتے آسمان پہ صرف رکوع میں ہیں، ایک طرف فرشتے تسبیح کر رہے ہیں. کائنات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کی تسبیح کر رہا ہے. ان سب عبادتوں سے زیادہ علی کی ایک ضربت. اللہ اکبر. افضل من عبادت الثقلین. مولا ایسا کیا ہوا؟ نتیجہ دیکھیے گا، ایسا کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ علی ضربت اپنے لیے نہیں چلاتا، خدا کے لیے چلاتا ہے. اللہ یہ ضربت علی اپنے لیے نہیں چلاتا، خدا کے لیے چلاتا ہے. کیسے پتا؟ اس لیے کہ خدا کے لیے روک بھی لیتا ہے. وہی یوم خندق میں جب عمر بن عبدود نے گستاخی کر دی تو علی سینے سے اتر آئے. یہاں وہ جوان سنے جن سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. خود کو علی والا کہتے ہیں. علی والا کون ہوتا ہے؟ علی کے منہ پر اس نجس نے لعاب دہن تھوکا. معاف کیجیے گا، میں اتنی جسارت سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو حساسیت کا اندازہ ہو کہ بات کتنی سینسیٹیو ہے. ہم لڑنا شروع ہو جاتے، مولانا اس نے گالی دیا تھا. ٹھیک ہے، تم کیا ہو؟ خاکی، خاتی، گناہگار. وہ علی کے ساتھ گستاخی ہوئی. علی اتر آئے، مارنے خدا کے لیے گئے تھے، اتر آئے سینے سے. اور جو پیچھے لوگ تھے کہ علی چھوڑ کیوں دیا؟ مار دینا تھا. کہا علی اپنے غصے کے لیے نہیں مارتا، خدا کے لیے مارتا ہے. کہ علی وہ زیر ہو گیا تھا، کہ یہ علی پھر زیر کر لے گا. اسے کہتے ہیں بازو پہ بھروسہ، اسے کہتے ہیں طاقت پہ بھروسہ. کہ جس علی نے ایک مرتبہ گرا دیا تھا وہ پھر گرا دے گا. اور علی نے اس کے بعد کرنا ایسا ہوا کہ پکڑا مار دیا، ختم، فنار عمر بن عبدود. اب اس علی نے اپنا ایک شاگرد تربیت کرنا شروع کیا. بس میں آ گیا. اس کا نام 26 ہجری میں علی کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کی ماں کا نام ہے فاطمہ کلابیہ، جسے لوگ کہتے ہیں
ام البنین، بیٹوں کی ماں. ٹھیک. اس کا پہلا بڑا بیٹا ہے جس کا نام ہے عباس، جس کی کنیت ہے ابو الفضل. اب یہ بھی سن لیں، اب آج بات یہاں آئی ہے کیونکہ ظاہراً وقت ہے میرے پاس اور آپ سننے کے لیے آمادہ دیکھ رہے ہیں. یہ جو ائمہ کی کنیت ہوتی ہے، ٹائٹل ہوتی ہے، ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جو کام کرتا ہے وہ نام دیا جاتا ہے. ٹھیک. وہ گاڑی والا، ٹرک والا، پرچون والا، دکان والا، گوشت والا، اسکیپ فولڈنگ والا، لکڑی والا، ٹھیک ہے، ٹو کار والا، جو مجھے دکھتے جا رہے ہیں بتاتا جا رہا ہوں. صحیح. لیکن اہل بیت کا ایسا تھوڑی ہے. اہل بیت کا ایسا نہیں ہے. جب پیغمبر کا لقب آیا نا ابو القاسم، یعنی جتنے تقسیم کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑا تقسیم کرنے والا ہے. اللہ، پورا ایک موضوع ہے یہ عشرے کا، پورا ایک موضوع. جو علی کا لقب ہے نا، کنیت ہے ابو الحسن، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا بیٹا حسن ہے. ابو الحسن، حسن سے پہلے بھی تھے علی. اس لیے حسن کا مطلب نیکی، حسنات. جو کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی کوئی نیکی کر رہا ہے وہ علی کی وجہ سے کر رہا ہے. بلکہ ہر وہ کام جو علی کی وجہ سے ہو وہ نیکی ہو جاتا ہے، اور جو علی کی وجہ سے نہ ہو وہ نیکی شمار ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ حسین کا لقب ہے ابا عبداللہ. جو بھی خدا کی بندگی کرے گا نا اس کے لیے حسین باپ کا درجہ رکھتا ہے. غور کریے گا، میں نے اشارہ کیا ہے، مومنین گھر جائیں اور سوچتے رہیں کہ ایک ایک امام کا نام، یہ کنیت اور اس کا معنی. اللہ اکبر. ابا عبداللہ، جو عبد خدا ہے، بندگی کر رہا ہے، اس کے لیے حسین باپ کا درجہ رکھتا ہے. کوئی حسین جیسی بندگی نہیں کر سکتا. تلوار کے مقابلے میں سوکھا گلا بڑھانا کوئی آسان ہے؟ تیروں کے مقابلے میں سجدہ کرنا اور پھر سر نہ اٹھانا، یہ حسین کا ہی کمال تھا. بس 26 ہجری علی کے گھر میں ابو الفضل عباس کی ولادت، جن کی کنیت ہے ابو الفضل. جو بھی فضل کر رہا ہے نا کسی پر، کسی کی حیثیت سے بڑھ کر اس پر احسان کرنا، یہ ہے فضل. جو بھی کوئی ایسا کرے اس کے لیے عباس استاد کا درجہ رکھتا ہے. عباس سے بڑھ کر کوئی کسی پر کوئی رحم نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں ہے یہ لقب کہ عباس کا بیٹا فضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عباس پیدا ہوئے، ہمیشہ کی طرح علی نے الہام پروردگار کا انتظار کرنے کے بعد نام عباس رکھا. اللہ اکبر. وہ شیر جو اپنے شکار پہ حملے کے لیے تیار ہو جائے. عباس بڑے ہو رہے ہیں. علی عباس کو رزم سکھا رہے ہیں، تلوار چلانا سکھا رہے ہیں. اچھا، فرق یہ ہے کوئی اور اگر تلوار چلانا سکھاتا تو وہ جنگجو بنتا، اطاعت گزار نہ بنتا. اللہ اکبر. کیا پڑھتے ہیں عباس کی زیارت میں؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح، میرا سلام ہو تجھ پر کہ تو پہلے بندہ ہے، بندگی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے اپنے امام کو، اور تو نیکی کرنے والا ہے. اور دوسری صفت اس زیارت میں مطیع للہ ولرسولہ، جو اطاعت گزار ہے. کیونکہ علی خود اطاعت الہی کے لیے
تلوار چلاتا تھا، عباس کو بھی اطاعت الہی کے لیے تلوار چلانا سکھائی۔ عباس نے اپنی جنگ کی صلاحیت، کیپیبلٹی آف فائٹنگ ان بیٹل فیلڈ کچھ تھوڑی سی صفین میں دکھائی ہے، مگر اس وقت بہت چھوٹے ہیں عباس، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد بھی جب عباس کو نقاب لگا کے صفین میں بھیجا ہے، 18 سے 20 کشتے ہیں عباس کے، اور اس کے بعد عباس کو جب واپس بلایا ہے، عباس علی کا لباس پہن کے گئے تھے یہ جنگ کرنے، اور جب خود علی کرنے آئے ہیں تو فوج معاویہ پریشان ہے کہ وہ علی تھا یا یہ علی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عباس۔ اور اس کے بعد جنگ موتا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اسی ام البنین سے 3 بیٹے اور ہیں حضرت عباس سے چھوٹے، جن کے نام بالترتیب سیکوینس کے حساب سے اس پلر پر یہاں لکھے ہوئے ہیں: عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی۔ یہ 3 نام لکھے ہیں اس پلر پہ جو میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہے۔ عبداللہ بن علی حضرت عباس کے چھوٹے بھائی ہیں، عثمان بن علی حضرت عباس کے چھوٹے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، جعفر بن علی عباس کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ اب ایک سوال جو میرے عزیز پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی نے تو اپنے بچوں کا نام عثمان رکھا اور تم ان سے دشمنی کرتے ہو، تو ایک جواب تو یہ ہاں مان لیا رکھا، مگر یہ بتاؤ تمہارے کسی نے اپنے بچے کا نام علی رکھا؟ اللہ اکبر، علی نے رکھ دیا ان کا نام، کیا تمہارے کسی نے اپنے بچے کا نام علی رکھا؟ تمہارے کسی نے اپنے بچے کا نام حسن رکھا؟ تمہارے کسی نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا؟ ارے ان کے لیے تو کوئی حدیث نہیں تھی کہ جنت ان کی مشتاق ہو، علی کے لیے تو قسیم النار والجنہ کی حدیثیں تھی، حسن و حسین کے لیے تو سیدہ شباب اہل الجنہ کی حدیثیں تھی۔ حسین و حسن کی محبت میں نہ صحیح، پیغمبر کی محبت میں رکھ دیتے، لیکن کسی نے نہیں رکھا۔ یہ تو تھا نغزی جواب جو چپ کرانے کے لیے دیا جاتا ہے، صحیح؟ اور اب سیریس علمی جواب، اور وہ علمی جواب یہ ہے، گئے وقتوں میں پیغمبر کے ایک صحابی تھے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی حبشے کی طرف، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون۔ 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ واپس آئے ہیں حبشے سے، عثمان بن مظعون، زوئے سے، میم وا عین واو نون۔ جنت البقیع میں، جو جنت البقیع ہے، مولا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اتنی خاموشی سے نہ سنیں، خدا را بڑی محنت سے بیان کر رہا ہوں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ عثمان بن مظعون پہلی قبر بنی ہے قمر بھائی جنت البقیع میں، اس کے بعد جنت البقیع میں لوگوں کو دفنانا شروع کیا گیا۔ یہ جو تدفین کے مستحبات ہیں دفن کرنے کے، کہ ایسے دفن کرو، ایسے لکڑی رکھو، کروٹ ادھر کرو، قبر ایسے، یہ سارے مستحبات اس وقت پتہ چلے لوگوں کو، مدینے والوں کو۔ علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، عثمان بن مظعون سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ مومن تھا، کیونکہ وہ متقی تھا، کیونکہ اس سے پیغمبر کو محبت تھی، پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھایا، پیغمبر نے اس کو بقیع میں دفن کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اگر
اگر آپ اور طلب رکھیں نہج البلاغہ میں ایک کلمہ ہے امام کا، ایک سینگ ہے امام کی، 289 نمبر ہے سینگ کا، جس کے اندر مولا کہتے ہیں کانا لی فیما مضا اخن فی اللہ، گئے وقتوں میں میرا ایک ایسا بھائی تھا، میرا ایک ایسا خدا والا بھائی تھا. اور شارحین نہج البلاغہ جو اس کو تفسیر کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد شاید عثمان بن مظعون ہو یا ابا ذر غفاری ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں وہ کہ گئے وقتوں میں میرا ایک ایسا بھائی تھا، وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صَغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، خدا اس کی آنکھوں میں اتنا بلند تھا کہ پوری دنیا اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. یہ کوالٹی بتا رہے ہیں امام علی اس عثمان بن مظعون کی، اور کہتے ہیں وَكَانَ خَارِجًا مِّن سُلْطَانِ بَطْنِهِ، وہ اپنے پیٹ کی حکومت سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ اس کو بہترین استعمال کرتا تھا، اور جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ اس کی خواہش میں مرتا نہیں تھا. یہ لاہ عمل ہے ہماری زندگی کے لیے، یہ لاہ عمل ہے. سامنے ایک چیز رکھی ہے، اس کو انجوائے کرنے کے بجائے اس کے غم میں مر رہا ہے انسان جو ابھی ملی نہیں ہے، تو یہ بھی انجوائے نہیں ہو پاتی. کہ میرا ایک ایسا بھائی تھا جو اس کے پاس ہو اس کے ساتھ انصاف کرتا تھا، جو تک نہ پہنچے اس کی آرزو میں مرتا نہیں تھا، اور اگر اکثر خاموش رہتا تھا، اکثر خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا سامنے والوں کو چپ کرا دیتا تھا. اگر اس سے کوئی سوال کرتا تو سوال کرنے والی کی تشنگی کو مٹا دیتا تھا. یہ صحیح نمبر 289 میں مولا فرماتے ہیں یہ فضائل ہیں عثمان بن مظعون کے، اس لیے علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ مولانا ہمارے ہاں یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ نام نہیں لیے جاتے. حضور مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگوں کے نام بھی لینا نہیں چاہتے، بس ہم ان کو اسی زمرے میں سمجھتے ہیں. منبر مقدس جگہ ہے، مجلس حسین محترم مقام ہے. خدا کی قسم ہم علی کے چاہنے والے، ہم حسین کا غم منانے والے ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کسی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس لیے کسی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علی نے اپنے بچوں کو یہ وصیت میں کہا تھا، بچوں دیکھو کن للمظلوم عونا، مظلوم کے لیے مددگار بن کے رہنا، مظلوم کے لیے مددگار بن کے رہنا. اس لیے حسین والا مدد کرتا تو دکھائی دے گا، ظلم کرتا نہیں دکھائی دے گا. درود پڑھیے ایک مطابل کے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور یہ چاروں بیٹے ام البنین کے جب کربلا آئے ہیں، ام البنین مدینے میں رکی، اور جب ان بچوں کو روانہ کیا ایک ایک کو ام البنین بتا رہی ہیں دیکھو حسین پر کوئی آنچ نہ آئے، حسین پر کوئی آنچ نہ آئے، علی اکبر پر کوئی آنچ نہ آئے. تمہارے ہوتے ہوئے حسین تمہارا آقا ہے. ماں کی تربیت ہوتی ہے نا، کہا بچوں میں نے خود کو ہمیشہ اس گھر کی کنیز سمجھا ہے. یہی تربیت بچوں میں آئی، اور جب روزے کربلا چاروں طرف سے نرغہ آداب زہرا کلام کیا، اس مقام پر وہ وقت بھی یاد آیا
کہ آخری وقتوں میں حسین نے اپنے سارے بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا حسن بیٹا اس کا خیال رکھنا، حسن بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ عباس پریشان کھڑے کہ عباس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، عباس کو قریب بلایا اور عباس کا ہاتھ بلا تشبیہ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا عباس میرے حسین کے ساتھ رہنا۔ انہی آخری وصیتوں میں اب اگر 21 رمضان کی شب تک پہنچ ہی چکے ہیں تو ایک موقع اور ہے کہ جہاں پر ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ علی نے زینب کے بازوؤں کو چھوما کہ بیٹی زینب جب تمہارے بازوؤں پہ رسن بندھے صبر سے کام لینا زینب، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ بی بی کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بنی ہاشم محافظ ہوں کس میں ہمت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسن باندھے، لیکن روز عاشور جب ایک موقع ایسا آیا کہ عباس کبھی دائیں جانب سے حسین کے سامنے آتے ہیں، حسین منہ پھیر لیتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے آ جاتے ہیں، حسین پلٹ جاتے ہیں کہ آقا غلام سے کوئی گستاخی ہو گئی، نگاہیں نہیں ملا رہے، کہ نہیں بھیا عباس کا پھر کیا ہے، کہ جو تم چاہتے ہو میرے اختیار، اجرکم اللہ۔ عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو۔ اور یہاں عباس کی بے بسی اس ایک عمل سے عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہا اب وہ فوج کہاں میں جس کا سپاہ سالار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگار ان بلند ہوتی آوازوں پہ رحم کرنا جو عباس کے نام پہ گریہ کر رہے ہیں۔ زہرا کو عباس کے مصائب سے عجیب رغبت ہے کہ یہ عباس چادروں کا محافظ تھا، جب تک عباس زندہ تھا بچے سو رہے تھے، بیویاں آرام سے تھی، حسین کی کمر شکستہ نہیں ہوئی تھی۔ بس حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس جا کر زینب سے اجازت لو، عباس در خیمہ پر آئے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا محفظہ شہزادی کو بلا دے۔ عباس وہ جس کی بہادری مشہور ہے، جس کی شجاعت مشہور ہے، زینب کے سامنے سر جھکائے غلام کی طرح کھڑا ہے اور فرماتا ہے شہزادی بچوں کی التش کی صدائیں اب برداشت نہیں کی جا سکتی، ارے مجھے آقا حسین نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے پانی لے آؤ، ذرا مشکیزہ لا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا ہمارے دلوں کو قرار دے بے تصدق حسین۔ سکینہ دوڑی گئی ہے، مشکیزہ لے کر آئی ہے، سوکھا مشکیزہ لا کر چچا کو دیا ہے۔ عباس نے مشکیزہ تھاما، حسین نے پیشانی کا بوسہ دیا، زینب نے بازوؤں پہ نگاہ ڈالی کہ عباس اس وقت سے پہلے مجھے یقین نہ تھا کہ میرے بازوؤں میں۔ اللہ اگر پکڑے جوان کو، اللہ یہ مسائل کربلا ہے، ذرا پتہ تو چلے ارے ہمارے آقا حسین پہ کیا گزری۔ اجرکم عباس چلے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ عزیزو میری طرف متوجہ رہو، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچے سوکھے کوزے لیے ہیں، ایک مرتبہ
मर्तबा देख रहे हैं अलम दरिया की तरफ जा रहा है। अब्बास दरिया में उतरे, पानी को चुल्लू में लिया। साकिए कौसर का बेटा हाथों में पानी लेके कहता है, ए आबे फुरात, तू यहाँ पे रहा है, खेमों में सकीना प्यासी। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। औलाद वालों, तुम्हारे बच्चे कभी ऐसे न तड़पे जैसे हुसैन के बच्चे तरस रहे हैं। अब्बास पलटे हैं, अलम लेकर बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा शकी आगे बढ़ा, एक बाजू कलम किया, मशकीज़ा बाएं हाथ में पकड़ा, दूसरा बाजू कलम किया, मशकीज़ा दांतों में थामा। जरी की कोशिश है पानी खेमों तक पहुंच जाए। सकीना को अलम दिखना शुरू हुआ, बच्चों को बुला लिया, देखो अलम आ रहा है, पानी आया। अल्लाहु अकबर, मौला ताकत दे, ये बताए पढ़ सको। अलम आ रहा है, सकीना ने बुलाया, एक मर्तबा अब्बास के सर पे गुर्द लगा, अलम सर पे गुर्द हुआ, अब्बास की सना बुलंद हुई। या अब्दुल्लाह, अलम सर पे गुर्द हुआ, अलम सर पे गुर्द हुआ। हुसैन आगे बढ़े, अलान वन का सरा ज़हरी, आज अब्बास तुमने मेरी कमर तोड़ दी। अलम गिरा, सकीना ने कूदा फेंका, अब कभी ये बच्ची पानी नहीं मांगेगी। अलम अब्बास का हुसैन लेकर चले आ रहे हैं, आ रहा है अलम और अब्बास नहीं है।